बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, एक तरफ अगर सियासी तहरीक की बात करें जिसके बड़े चर्चे थे तो वो अपोजिशन की तहरीक थी PDM। उसमें ये अगर कहा जाए कि दरार पड़ गई है या वो तहरीक शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई है तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े तरीके से खुद को अलग कर लिया और अब अलहदगी इस हद तक है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए दोनों जमातें अलग अलग अपने उम्मीदवार नामजद कर रही हैं, क्योंकि पहले मुश्तरका कैंडिडेट का नाम सुना जाता था, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो या फिर चेयरमैन सेनेट के लिए जो यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन था, PDM के मुश्तरका उम्मीदवार सामने आते रहे। लेकिन अब अलहदा कैंडिडेट्स जो हैं वो नामजद दोनों जमातें करने जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो कि PDM के सरबरा हैं, वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अलग हो भी जाए तो भी बाकी जो 9 जमातें PDM में मौजूद है वो तहरीक जारी रखेंगी। लॉन्ग मार्च तो हो नहीं रहा, ना इस्तीफे आए, ना ही हुकूमत घर गई जिसकी तारीखें दी जाती थी। तो लगता ऐसे है कि हुकूमत के लिए, वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए अगर कोई सियासी दबाव बनने के चांसेस थे भी तो वो भी खत्म हो गए हैं। अब क्या वाकई तमाम तर तवज्जो हुकूमती परफॉर्मेंस पर, कारकर्दगी पर और अवाम को रिलीफ देने की तरफ गामजन होने जा रही है? सबसे पहले इस पर बात करेंगे क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब भी शायद इस वक्त किसी सियासी जारहाना मूड में नजर नहीं आ रहे। क्या वाकई ये वजह है कि उनका फोकस अवाम को रिलीफ देने की तरफ जा रहा है? इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब से। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, सबसे पहले तो जो परफॉर्मेंस का मैंने जिक्र किया, क्योंकि जब वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया तो आपने फ्लोर ऑफ द हाउस यही बात की थी कि अब आपको कहीं और से तो खतरा नहीं है, लेकिन अब अवाम के लिए कुछ करने का वक्त आ गया है। कल ही ये खबर आई कि वज़ीर आज़म शायद जारहाना सियासी रवैया इस वक्त नहीं रखना चाह रहे। आपके हवाले से कहा गया कि मीडिया में आपका कोई किरदार वो चाहते हैं कि कोई मौसर हिकमत अमनी बनाई जाए और वजारत दाखिला का जो लाहौर है उसमें भी कैंप ऑफिस बनाया जा रहा है। ये खबरें किस हद तक दुरुस्त हैं? और दूसरी तरफ आप ही से मंसूब ये बयान आया कि शायद वज़ीर आज़म भी चाहते हैं कि आप और दीगर वज़रा PDM के खिलाफ सख्त बयानात से गुरेज करें। क्या ये दुरुस्त है? देखिए, कल PM साहब ने वाज़े तौर पर यह बात कही कि आप बढ़ चढ़ कर अब कारकर्दगी दिखाएं और जो बात हक बजानिब है कि PM ने कहा कि 2.5 साल गुजर गए हैं, अब हमें काम करना है, लोगों के मसाइल हैं। इमरान खान समझता है कि महंगाई को कैसे अब हमने हल करने जाना है, बेरोज़गारी को कैसे हल करने जाना है। और बाकी मैं आपको नहायत जिम्मेदारी से कहता हूं कि तमाम वज़रा को उन्होंने कहा कि भाई अपनी कारकर्दगी को अब आप बेहतर करें। ठीक है, अब हमारे पास वक्त नहीं है, मुकाबला सख्त का बेहतर हमें कुशन मिला है। और सबसे ज़्यादा कुशन तो आप देखें इंटीरियर मिनिस्ट्री को मिला है। सबसे ज़्यादा बोझ हमें और फिक्र हमें था कि कैसे इनका इस मसले से हम आइन और कानूनी तौर पर हमने नबरू आजमा होना है। अल्लाह ने किया, वो अगली ईद के बाद चली गई, इस ईद के बाद चली गई। ज़ाहिर है रोज़ों में तो वो बात नहीं हो सकती। जो असल बात मैं कहना चाहता हूं कि मुझे तो इन 11 पार्टियों के नाम भी नहीं आते, 3 ही पार्टियों के पता है, ANP होगी शायद और जी। पार्टियां जो मैटर करती हैं उसमें से एक ने डिफरेंट राय ले ली है और फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनके इस्तीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और नून लीग के इस्तीफों का वक्त आया तो उसमें भी दरार पड़ेगी। ओके, नून लीग के इस्तीफों के वक्त में भी दरार पड़ेगी। और एक बड़े मार्के से देखें, प्राइम मिनिस्टर ने कोई मामूली रिस्क नहीं लिया कि अपने आप को पेश किया कॉन्फिडेंस के वोट के लिए। हत्ता कि कल एक बात में मैं उसकी कंट्रडिक्शन करना चाहता हूं। मैंने ये नहीं कहा कि भाई उन्होंने मुझसे सवाल किया, मैं जवाब ये था कि भाई इस मुल्क के सेनेट में लेन देन होता है जब से मैंने होश संभाली है। मैंने ये नहीं कहा कि मौजूदा इलेक्शन में हुआ है या कोई हुआ है जिसका ऐसा तूफान हो गया कि मौजूदा चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन, बिल्कुल नहीं। आपने कहा कि तारीख ये रही है। जवाब में था कि तारीख ये रही है। अल्लाह आपका भला करे, मेरी बच्चों की जगह है आप। ठीक है। आप और शेख साहब, ये सेनेट के इलेक्शन में तो नहीं सिर्फ रहा, ये तो अगर आप काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ें, बल्दियाती इंतखाबात, वहां पे भी पैसा चलता है।
میں نے کونسلر کا الیکشن زیارتوں پہ لے کے گیا، لوگوں کا، واپس آیا، حلب پہ تھے، واپس آیا تو میرا 1 ووٹ کم ہو گیا، ایک دفعہ، دوسری دفعہ 3 کم ہو گئے میئر کے الیکشن میں جی۔ یہ میرے ساتھ اپنی بیتی ہے۔ ہماری نیچر میں یہ بات ہے، میں نے خدا نہ خواستہ، یہ میرا خیال کہنے کا نہیں تھا کہ ہمارے اس چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں بات ہوئی۔ جو اصل بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں، مجھے پورا یقین ہے کہ نون لیگ کے بھی سارے لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ اچھا۔ کیونکہ عباسی صاحب، ایک ڈپٹی سپیکر صاحب نے جو استعفیٰ دیا، وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، وہ سپیکر صاحب کے گھر بھی ملنے گئے کہ بھی ہم نے یہ نہیں دیا، حالانکہ گھر سے ان کا تعلق نہیں تھا، وہ بہت اچھے ڈپٹی سپیکر رہے ہیں ہمارے، اور جس سرکاری گھر میں میں رہ رہا ہوں یہ انہی کا گھر تھا پہلے مجھ سے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ استعفے، دیکھو سب سے مشکل کام جو ہے وہ الیکشن لڑنا ہے، سب سے مشکل کام ووٹ لینا ہے۔ کینڈیڈیٹ کے اپنے 50% ووٹ ہونے ضروری ہیں۔ جب کینڈیڈیٹوں کی سلیکشن ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ گجروں کا علاقہ ہے، یہ جٹوں کا، ہمارا تو شہری حلقہ جی، ہمیں تو ایسی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو دیہاتی حلقے، یہ ملسی ہے، یہ کھچی ہے، یہ ٹوانا ہے، یہ ممڈوٹ ہے، یہ بٹ ہے، یہ فلاں، اس کی کنسیڈریشن کے بعد پارٹی کے ووٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میں ان ریزگنیشن کی مسئلوں کو اب آخر جاتا نہیں دیکھتا، شاید عید کے بعد وہ جلوس جلسے کے لیے آئیں، لیکن ایز اے پارٹی جو 6 مہینے بھرم بنایا تھا وہ ٹینٹا فش ہو گیا جی، وہ ٹھس کر گیا۔ ان کا 6 مہینے پہلے جو بنا تھا ایک آئیڈیالوجیکل کے لوگوں میں کوئی تحصیل ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑا۔ میں یہاں تک تنگ ہو گیا تھا کہ دیکھیں تقریریں بھی تو نہیں بدل رہی نا، یہ سارے کس چیز پہ اکٹھے ہوئے؟ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ووٹ ایک دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کرتا، غیر فطری اتحاد تھا، کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ صرف ایک پولیٹیکلی ہیوی ویٹ ہو گیا، عمران خان ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن شیخ صاحب یہ کیا وجہ ہے؟ جو میں نے وہ جس بیان کا ذکر کیا جو ہم خبروں میں سن رہے ہیں، ایک تو اس کی تصدیق اگر درست ہے تو کر دیجئے گا کہ اگر واقعی پی ڈی ایم اوبیسلی ختم ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے اس کے بعد، اب وہ جو مرضی کہیں کہ ان کے بغیر ہم تحریک چلا لیں گے، لیکن کیا وزیر اعظم واقعی اپنے وزراء کو اب منع کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے خلاف کوئی بیان دینے سے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ منع اس طرح کیا انہوں نے، میں نے پوچھا کہ بھی شام کو میں نے پروگرام پہ جانا ہے تو اب کیا لائن ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھی دیکھیں ادھر سے تو اب کوئی حملہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سوچ سمجھ کے آپ بیانات دیں۔ انہوں نے یہ ایڈوائز کی کہ بیان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی 2.5 سال زندگی کے بعد میں نے پولیٹیکلی میں نے یہ فیل کیا ہے، میں بھی رانگ، کہ وہ کسی ٹکراؤ کی سیاست کی طرف اب نہیں جا رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک درمیانی بات کی جائے۔ ہم جو ٹی وی پہ جاتے ہیں ہمیں انہوں نے یہی ہدایت کی کہ آپ درمیانی بات کریں، اور وہ بات کریں جو کہ حالات کے مطابق ہو، ایسی بات نہ کریں جس کا کہ حالات سے تعلق نہ ہو۔ صحیح، یعنی یہ ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ ان لائک عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ ہٹتے نہیں ہیں یا درمیانی راہ پہ قائل نہیں ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راہ نکالی جائے اپوزیشن کے ساتھ۔ نہیں، انہوں نے، میری یہ رائے اپنی ہے کہ یہ نکلنی چاہیے۔ اوکے، یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں۔ انہوں نے وزراء کو یہ ضرور کہا کہ اب یہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں تو آپ کو اس لڑائی جھگڑے میں سوچ سمجھ کے حصہ لیں، جو کچھ لینا ہے۔ جب یہ خود ہی لڑنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ کسی ایسی لڑائی جھگڑے میں حصہ نہ لیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ کے حوالے سے جو میڈیا کو مزید متحرک کرنے کا، اسٹریٹجی بنانے کا، مجھے پرائم منسٹر صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پروگرام تھوڑے دنوں کے لیے کم بھی کرنے پڑتے ہیں۔ میں کورونا کا جب سے مریض ہوا ہوں، مجھ میں سانس کی صورتحال میری بہتر نہیں ہے، سو کوئی میرا رول نہیں ہے۔ انفارمیشن منسٹری اللہ جن کی ہے ان کو نصیب کرے۔ ویسے انفارمیشن منسٹری میں بھی بہت لوگ ہیں، اب صرف ایک شبلی فراز صاحب ہی نہیں تھے، کافی لوگ میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ جس کو دیکھیں نا، ہم ترجمانوں کے کافی سارے لوگ ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہوئی میڈیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھیں کہ میڈیا کے علاوہ کوئی جلسہ، پتہ نہیں لوگ جلسے کیوں کرتے ہیں۔ میں تو اب اس چیز کا بھی حامی نہیں ہوں کہ لوگ جلسے کریں۔ میڈیا پہ اگر آپ کا ایک پروگرام ہو جاتا ہے، اگر اللہ کی دی ہوئی محبت جو لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے، وہی اللہ جو لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالتا ہے وہی محبت ڈالتا ہے۔
اگر 5-7 کروڑ 6 کروڑ 5 کروڑ آپ کے رات کو لوگ ویور ہوتے ہیں تو 5 کروڑ کا تو آپ جلسہ نہیں کر سکتے. آپ زیادہ سے زیادہ 20-25 ہزار کا جلسہ کر سکتے ہیں. اگر 4-5 کروڑ آپ کے ویور ہو جاتے ہیں رات کو تو میرا خیال ہے آپ روز رات کو جلسہ کر رہے ہیں. سو الیکٹرانک میڈیا کو میرا خیال ہے ہم سیاستدانوں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے. عمران خان اس بات کو سمجھتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا بہت طاقتور ہتھیار ہے. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، یہاں جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا کہ عمران خان صاحب خود اب اس چیز پر توجہ دینا چاہتے ہیں کہ پرفارمنس بہتر بنائیں. اب پچھلے دنوں ایک آپ کو یاد ہوگا بیان آیا تھا وزیر اعظم صاحب کا، جس پہ بڑی تنقید بھی ہوئی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمارے پاس یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہم سیکھ رہے ہیں. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اب 2.5 سال کے بعد عوام یہ سننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم فرسٹ ٹائمرز ہیں یا ہمیں وقت لگے گا؟ اب وقت ہی کتنا رہ گیا ہے. عوام کی جو مشکلات ہیں اس میں تو اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے، مہنگائی، بے روزگاری، پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو گراؤنڈ پہ ریالٹی سے واقف نہیں ہے وہ بہت بڑی غلطی پہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے لوٹا اس برے طریقے سے، لوگوں نے فنانس کو اس طرح تباہ کیا، اکانومی کا اس طرح ڈیزاسٹر ہوا کہ عمران خان کو بہت ساری توجہ فنانس پر دینی پڑی، ورنہ یہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا. اور یہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا تو یہ ملک پھر کوئی کسی سے بھی نہ چلتا اکنامکلی. سو اب بہتری کے حالات ہیں، اسی لیے عمران خان اپنے ہر وزیر کو کہہ رہا ہے کہ بھی اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے، آپ ڈیلیور کریں. اور غلطی کی گنجائش جو ہے وہ اس نے کیبنٹ میں بھی کہی ہے، اس نے اپنی کور کمیٹی میں بھی کہی ہے، انہوں نے ترجمانوں کی میٹنگ میں بھی کہی ہے، اور سب لوگوں کی میٹنگ میں انہوں نے اس ہفتے یہی کہا کہ بھئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اب کام کریں. ٹھیک ہے. وزراء کو آپ کہہ رہے ہیں ہدایت کر دی ہے کہ اب غلطی کی گنجائش نہیں. کیا یہی وجہ ہے کہ کچھ کابینہ میں تبدیلی کا، ریشفلنگ کا ذکر ہم سن رہے ہیں؟ یہ کب تک متوقع ہے؟ میرا نہیں خیال کوئی اضافہ ہوگا. نوجوان لوگ ہیں، کوئی میں بڑی ریشفلنگ تو نہیں دیکھ رہا. جو نئے لوگ منتخب ہیں کوئی پرانے لوگ ہیں اور بڑے ڈیووٹڈ ہیں عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ، تو ان کو اکاموڈیٹ کرنا بھی چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں اللہ کے فضل سے یہ 15ویں وزارت کر رہا ہوں، لیکن میں پہلے دن اگر وزیر نہ بنتا تو میرے لیے اگلی گنجائشیں نہ ہوتی. پی ٹی آئی کے پاس بہت اچھے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اسمبلیوں میں اور ان کو موقع ملنے جا رہا ہے، تو اچھی بات ہے. میرا خیال ہے اس کو موقع ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. شیخ رشید احمد صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈسکشن کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے نیب قوانین میں ترامیم کے لیے اور انتخابی اصلاحات کے لیے ایک 10 رکنی کمیٹی جو ہے وہ بنا دی ہے، جس میں شیخ رشید احمد صاحب بھی ہیں. اب شیخ صاحب یہ کمیٹی جو ہے وہ کس قسم کی ترامیم سجیسٹ کرے گی؟ کیا ترامیم حکومت اس وقت چاہ رہی ہے؟ اور جس طرح بار بار وزیر اعظم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ اپوزیشن تو چاہتی ہے ہمارے کیسز ختم کر دو، تو اپوزیشن سے بھی بات کرنی ہے اس کمیٹی نے، لیکن کیا حکومت اپوزیشن کی جو ڈیمانڈز ہیں کیسز ختم کرنے کی وہ کنسیڈر کر پائے گی؟ دیکھیں، کیسز کی ختم کرنے کی ڈیمانڈ تو نہیں ہو سکتی، لیکن نیب کے قانون میں ایسی ترمیم کہ جو ساری انویسٹمنٹ اور سارا بزنس مین لوگ جو ہیں اور بیوروکریٹس جو ہیں، دیکھیں بیوروکریٹ سائن نہیں کرتے. جی میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا. دیکھیں اللہ نے مجھے 15ویں وزارت کا چانس دیا ہے، لیکن اس میں 2-3 بھی لگائیں تو 50 ایک بیوروکریٹس ہو جاتے ہیں. دیکھیں جو حالت پہلے دوروں میں تھی کہ بیوروکریٹس گھبرایا نہیں کرتے تھے، اب بیوروکریٹس سوچ سمجھ کے دستخط کرتا ہے. بزنس مین بھی انویسٹمنٹ لاتے ڈرتا ہے. سو اس میں یہ سارے لوگ 10 کے 10 پی ٹی آئی کے بڑے سمجھدار اور منجے ہوئے لوگ ہیں. انہوں میں پرائم منسٹر نے ان کو 10 ٹاپک دیے ہیں، جن میں پولیس ریفارمز بھی شامل ہیں، پارلیمانی ریفارمز بھی شامل ہیں اور نیب کی ریفارمز بھی شامل ہیں، اور ایک اپوزیشن سے رابطے کا عمل بھی. یہ پہلی دفعہ 2.5 سالوں میں
اس کمیٹی کے جو اہداف ہیں اس میں شامل ہے کہ ان سے بھی رابطے کیے جائیں اور ان میں اگر ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے ہو سکتی ہے تو کی جائے، اور اس بہتر پارلیمنٹ کو چلانے کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی کام ہو سکتا ہے، کافی کام ہو سکتا ہے. دروازے بند نہیں ہونے چاہیے مذاکرات کے. ناکام ہو جائیں مذاکرات علیحدہ بات ہے، ختم ہو جائیں علیحدہ بات ہے. یہ ہونا کہ ایک دوسرے سے سلام دعائیں نہیں لینا. مجھے اچھا یاد ہے کہ اب ویسے تو یہ چوتھی نسل ہے نیب اے این پی کی، باچا خان اور ولی خان اور پھر اسفند اور پھر ایمل. سو ایک ایسا وقت آیا کہ ولی خان ذرا کافی گرم سرد تھے اور اسفند کو بھی میں نے دیکھا کہ گرم سرد تھے. تو کسی نے کہا بھئی سامنے سے گزرنے سے سلام تو لینا کوئی بری بات نہیں ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام کہنے سے نہ آپ کا قد گھٹتا ہے نہ اس کا بڑھتا ہے. سو ہمیں دروازے کھولنے ہیں مذاکرات کے، بات چیت کے، اور بند گلی میں داخل نہیں ہونا. صحیح ہے. یہ اگر اس کو کنیکٹ کریں ہم آپ کی پہلی بات سے، جو آپ کی رائے تھی کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راہ نکلے اور اصلاحات جو ہیں وہ بھی اسی کا حصہ آ جاتا ہے کہ یہ بھی آگے بڑھ پائیں گی. اچھا شیخ صاحب، آپ نے جو کہا کہ باقی 9 جماعتوں کے تو نام ہی نہیں پتہ ہیں جو پی ڈی ایم میں، یہ 3 ہی جماعتوں کا ہمیں پتہ تھا، انہی کے نام سب کو پتہ ہے، یا چوتھی چلیں اے این پی مان لیتے ہیں. اب پی ڈی ایم کی نیکسٹ موو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کافی ان کو پریشانی ہوگی. وہ کوئی نیا ایشو لائیں گے جس مارچ دیکھیں نہ نواز شریف صاحب امام خمینی ہے کہ باہر سے بیٹھ کے انقلاب لا سکتے ہیں جی، نہ پاکستان کے اندر کوئی ہوچی من ہے، نہ موزے تنگ ہے. میں نے چین کی کمیونسٹ پارٹی کو بھی بہت دیکھا ہے جب میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، اور چین کا میں نے میرا خیال ہے دنیا میں سب سے زیادہ وزٹ کیا ہے جتنے میں نے وزٹ کیے ہیں. دیکھیں ہماتن جو جذبہ ہوتا ہے انقلاب کا وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. ہم ویسے ہی کہیں کہ میرا مطلب ہے جب ہم سٹوڈنٹ ورکر تھے ان ورکروں کے بعد ہم نے کوئی نامور ورکر بھی نہیں دیکھے کہ جو سٹوڈنٹ میں سے آئے ہوں، یونینوں کی پابندی ہیں، کوئی نکلے ہو، کوئی کالج میں ایکٹیویٹیاں ہوں. سو میں پی ڈی ایم کو کسی نئے سلوگن کے تحت آتا ہوا دیکھ رہا ہوں روزوں اور عید کے بعد. اور اس میں پیپلز پارٹی ہوگی یا نہیں؟ اگر ہلکا پھلکا تو ہوا تو ہوگی، اور کوئی ایسا جو خود کش حملہ کرنے جا رہے تھے یہ اپنے اوپر کہ ہم ریزائن دے دیں، وہ بہت بڑا فیصلہ تھا جو کہ پیچھے ہوا ہے. باقی مارچ کرے. اب تو ظاہر ہے جب انہوں نے یہ تاریخ ختم کر دی تو 13-14 کو روزہ ہوگا، تو اب جو کریں گے روزوں کے بعد ہوگا، تو روزوں کے بعد جو ہوگا اس کو دیکھیں گے کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا لیکن یہ پیپلز پارٹی کے اوبویسلی جو بھی ان کی میٹنگ میں ہوا وہاں مولانا صاحب نے چاہا سب استعفے دے دیں. پیپلز پارٹی نے اگر استعفے دینے ہوتے تو وہ پہلے ان کو کنونس ہی کیوں کرتے واپس پارلیمان میں رہنے کے لیے اور ضمنی اور سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ جو ایک امپریشن بن گیا ہے، اور خود مولانا صاحب کی جماعت میں اور نواز شریف صاحب کی جماعت میں بھی ہے کہ شاید ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، کوئی بیک ڈور چینل سے ان کے روابط ہیں. کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی بات درست ہے؟ دیکھیں میرے نوٹس میں تو کوئی بات نہیں. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، عمران خان کرپشن پہ تو کوئی مفاہمت نہیں کرنا چاہتا، نہ کرے گا. ایک نیا عمران خان ہے جو کہتا ہے کہ اسمبلیوں میں مسائل کو لائے جائیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں اپوزیشن کیسے ری ایکشن دیتی ہے؟ دیکھیں نون کے بھی 2 پارٹ ہیں. ایک وہ پارٹ ہے جو انتہا پسندی کی سیاست کرنا چاہتا ہے، مریم نواز آلہ تو نواز شریف آلہ. دوسرا وہ ہے جو مائلڈ پالیٹکس کرنا چاہتا ہے، حمزہ شہباز آلہ اور شہباز شریف آلہ. سو دونوں کے اندر کھینچا تانی ہونے کے باوجود ابھی یہ بات پبلک نہیں ہوئی. میں تو 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ دونوں کی تحریکی سوچ میں فرق ہے. ایک آدمی لڑائی جھگڑے اور جوڑوں کراٹے پہ ہے، اور دوسرا آدمی صلح صفائی سے نتیجہ نکالنا چاہتا ہے. سو اب اس نون کے اندر بھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ درمیانی راستے والے لوگوں نے جیتنا ہے یا انتہا پسندوں نے جیتنا ہے. لیکن آپ یہ پہلے بھی آپ کی پریڈکشن تھی کہ نون میں سے شین نکلے گی. وہ ابھی شہباز شریف صاحب تو الگ اس طریقے سے ظاہر ہے بھائی سے تو نہیں ہوئے، لیکن ان کے آپ کو لگتا ہے مریم صاحبہ سے یا حمزہ شہباز شریف کے مریم صاحبہ سے یا ان کے انداز سیاست سے کچھ اختلافات اس وقت بھی موجود ہیں؟ میں بالکل یہ یقین رکھتا ہوں کہ پہلے دن سے موجود ہیں. اچھا.
پہلے دن سے ان کی سوچوں میں موجود ہیں، اور شہباز شریف ہی آدمی تھا جو نواز شریف صاحب کو سعودی عرب سے لے کے آیا، لے جانے والی اور بھیجنے والے بھی تو وہی ہیں جو عدالت میں گارنٹی جو دی شہباز شریف صاحب نے دی. جی اب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک رول ہے، اور وہ اسی رول کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. لیکن اس رول کو مریم صاحبہ نے، ایک نئی مریم نواز شریف نے ایک نئی لڑائی اور مار کٹائی کی طرف ڈال دیا، عدالتوں پر پتھراؤ اور دوسری چیزیں، جس سے کہ بڑی کوفت سے گزرنا پڑا. اوکے اچھا، اس میں یہ جو پی ڈی ایم کی ہم بات کرتے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب مشترکہ امیدوار تھے ظاہر ہے چیئرمین سینٹ کے لیے. سینٹ الیکشن ہوا، حکومت کو ان کے چیئرمین بن گئے، سنجرانی صاحب کنٹینیو کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، حکومت کو سوٹ بھی کرتا ہے، حکومت خوش بھی ہے. لیکن آپ ایک ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین ہیں، سینٹ انتخابات میں اگر ووٹر کا انٹینٹ وہ کہتے ہیں کلیئر تھا، ان کی انٹینشن، نیت جو ہے وہ پتہ چل رہی تھی نام پہ ووٹ لگانے کی، تو آپ نے آج سے پہلے دیکھا ہے اس طریقے سے ووٹ ریجیکٹ ہوتے ہوئے؟ دیکھیں یہ اب کورٹ میں چلا گیا مسئلہ. میں ایز اے انٹیریئر منسٹر اس پہ تبصرہ کروں گا تو آج کل کورٹس بھی ایسی ہیں کہ صبح بلا لیتی ہیں، ایک نہیں کئی وزیروں کو کئی دفعہ بلایا، اور میں نہیں چاہتا کہ مجھے بھی کوئی بلا وجہ بلا لیں کہ بھئی تم تو سارے مسئلے کو سمجھتے ہو تو تم نے یہ کیوں کچھ کہا. لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ، وہ کورٹ میں جا رہے ہیں، کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن سنجرانی صاحب جیتے ہیں اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ جیتے ہیں، اور یہ بھی آپ یقین رکھیں کہ یہ میں اس لیے زیادہ کلیریفائی کر رہا ہوں کہ میری بات کو غلط میں نے دیے گئے ہیں کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے علاقائی بڑے اثرات ہیں، ٹرائب کے بڑے اثرات ہیں، پختون بیلٹ کے اثرات ہیں. سو یہ الیکشن آپ یہ بھی دیکھیں، پارٹی بنیادوں کے ساتھ ساتھ لوگوں نے وہ اپنے علاقوں میں مقبول تھے چیئرمین، اور بلوچستان کا مسئلہ تھا، بلوچستان کے ووٹ تھے. اس طرح جو ڈپٹی چیئرمین ہیں ان کو جو آزاد علاقوں کا جو مرج کر گئے ہیں کے پی کے میں، ان سارے سپورٹر تھے، کے پی کے کی سپورٹ تھی، اس لیے وہ بہتر طور پر جیتے. اب یہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ووٹ کلیئر تھے یا نہیں کلیئر تھے، یہ تو فیصلہ. اب وہ پیپلز پارٹی ظاہر عدالت جائے گی، لیکن آج ایک اور چیز بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے سیکریٹری الیکشن کمیشن سے ریجیکٹڈ ووٹس کا ریکارڈ مانگا تاکہ وہ عدالت جا سکیں، تو وہ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے ان کو وہ ووٹس بھی فراہم نہیں کیے. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سیلڈ پڑے ہوئے ہیں. اب وہ ووٹس حاصل کرنے کے لیے بھی پیپلز پارٹی عدالت جا رہی ہے. ظاہر ہے میرا خیال ہے عدالت کہے گی تو تبھی حاصل ہوں گے نا، وہ کچھ اور کر دیں ووٹ کے ووٹ کو. تو اب تو بات کورٹ میں چلے گی تو فیصلہ تو کورٹ نہیں کرنا ہے نا. اب ان کو تو نہیں دیے جا سکتے، ان 7 ووٹروں کے ساتھ وہ کوئی سلوک ایسا کر دیں یا کچھ اور ہو جائیں. سو ڈبہ یا وہ بکسا یا تھیلا جو کچھ بھی ہے وہ تو پھر کورٹ میں ہی جائے گا جب کورٹ اس کو طلب کرے گا. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب، یہ جو ضمنی الیکشن ہوا اوبویسلی NA-75 ڈسکا کا خصوصی طور پہ، اس میں دوبارہ الیکشن جو ہے وہ نہ ہو یہ حکومت کی استدعا ہے. دوبارہ وہ عدالت گئے، ایک بار پھر سے ان کی استدعا جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہے. سو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت واقعی اس وقت جیت رہی تھی وہاں سے اور وہ اتنے زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں تھے، کنونس تھے کہ فتح ہماری ہے، تو ری الیکشن ہو بھی جائے تو اس سے حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ کے ووٹس زیادہ تھے؟ دیکھیں الیکشن روکنے کے لیے تو نہیں جا رہے. ایک ضمنی الیکشن میں نے بھی کروانے کی کوشش کی جو میں ہارا جی، اور اس میں مجھے سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ گیا، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ گیا، سپریم کورٹ میں اجازت ملی. سو وہ وقفہ اور ٹائم مانگ رہے ہیں. کیس یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 23 حلقوں میں ہو جہاں ان کو اعتراض ہے، اور یہ سارے الیکشن میں ہو گئے ہیں. اور ڈسکا الیکشن کو میڈیا نے اتنی بڑی کوریج دے دی ہے، جیسے یوسف رضا گیلانی کی ایک سیٹ کو اتنی کوریج دے دی گئی کہ سارے ملک کے الیکشن میں پی ٹی آئی جیتی لیکن کہیں نام نہیں ہوا، اور ایک سیٹ ہاری، اور سارے دنیا میں ہماری سیاست کو بہت بڑا نقصان پہنچا. اور ہماری سیاست کو ایک پلاننگ کے تحت میڈیا میں ایک سیٹ کے گرد پیپلز پارٹی نون اور انہوں نے اس کو محور بنایا، اور اس محور میں ساری سیٹیں، حالانکہ 10 سیٹیں پشاور میں کے پی کے سے جیتی ہیں، پنجاب میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی، جس کا جتنا حصہ تھا اس کو مل گیا. ٹھیک ہے، بلوچستان میں ٹھیک الیکشن ہو گئے، لیکن اسلام آباد کا الیکشن میڈیا نے اتنا اٹھا دیا کہ وہ گلے پڑ گیا، اور شاید کینڈیڈیٹ کی وجہ سے بھی چوائس آف کینڈیڈیٹ جو کہ صرف 5-6 ووٹوں کا فرق تھا.
آپ یہ دیکھیں کہ ایک دن کے اندر یہ فیصلہ کرنا یہ عمران خان کی سیاسی سوچ اور جرت کا تقاضا ہے، ورنہ اگر مجھ سے کہا جاتا تو میں ہفتے کی بجائے سوار کو کہتا کہ یہ کیا جائے، لیکن عمران خان اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ اس نے 24 گھنٹے کے اندر ہی، بلکہ اسی شام کو اپنے وزراء سے کہلوا دیا کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا شیخ صاحب، اوبویسلی حکومت کے پاس خود وزیر اعظم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی تو نہیں ہے، اگر وہ ہوتی تو حالات بہت بہتر ہوتے بقول ان کے، لیکن یہ جو کولیشن پارٹنرز کا، اتحادی جماعتوں کا معاملہ ہے، یہ ہر ایسے موڑ پر، چاہے وہ کوئی بل پاس کرانا ہے، قانون سازی ہے، کوئی ووٹنگ کا مرحلہ ہے، بڑا اہم ہو جاتا ہے۔ ایک شکایت جو ایسے اوکیزنز کے قریب ہم دیکھتے ہیں ان اتحادی جماعتوں کی وزیر اعظم سے کہ بھئی وہ اپنے مطالبات سامنے لے کر آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وقت نہیں دیتے، تو کیوں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ریگولر میٹنگز یا کنسلٹیشنز نہیں کرتے اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ؟ دیکھیں اب تو میرا خیال ہے بدلے ہوئے عمران خان ہے، کل 2 دفعہ انہوں نے MKM سے میٹنگ کی ہے، علیحدگی میں بھی کی ہے، آپ بھی اس میٹنگ میں ہمارے ساتھ بھی کی ہے۔ میں موجود تھا بطور ان کے جو کیسز وغیرہ کے مسئلے ہیں۔ سو آپ دیکھیں نا، MKM کو جہاں الیکشن کے نزدیک ٹائم ملتا تھا وہ ایک دن میں 2 دفعہ ٹائم ملا ہے، اور یہ آپ نے ٹھیک سوال اٹھایا ہے، میں آپ کو داد دیتا ہوں اس سوال پہ کہ زیادہ سے زیادہ اتحادیوں کو ہمیں ٹائم دینا چاہیے، اور یہی نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن ہو تو ان کو ٹائم دیا جائے، اس سے پہلے بھی ان کو ٹائم دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو MKM والی میٹنگ ہوئی ہے، اب اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سیلڈ آفیسز کھولنے کا جو ان کا مطالبہ ہے، اور جیسے آپ نے خود کہا کہ مقدمات بھی ہیں، آپ وزیر داخلہ ہیں۔ دیکھیں جی، جو مقدمات تو بلا وجہ ویسے ہی ان کے خلاف کیے گئے ہیں ان تو ختم ہونے چاہیے۔ یہ تو زیادتی ہے کہ اگر کوئی جینون مقدمات ہیں تو MKM نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جینون مقدمات واپس لیے جائیں، لیکن اگر کسی کو تالی بجاتے ہوئے کسی پہ پرچہ ہو گیا اور کسی پہ جلسے میں حاضری کی وجہ سے پرچہ ہو گیا تو اس کو ہم کنسیڈر کریں گے۔ پرائم منسٹر نے ہدایت کی ہے کہ ان کو دیکھیں، اگر جینون مقدمہ ہے تو وہ خود MKM والے کہتے ہیں تو وہ بلے چلے، لیکن جو غیر جو زیادتی والے مقدمے ہیں وہ واپس ہونے چاہیے تو ہونے چاہیے۔ اور ایک اور معاملہ MKM کے حوالے سے شیخ صاحب جس پر وہ کافی ناراض رہے، وہ اختلافی نوٹ بھی کابینہ میں لگا کہ وہ پرانے سینسز اور اس کو نوٹیفائی بھی کر دیا گیا، تو کیا واقعی کوئی نئی مردم شماری کا اس وقت ارادہ ہے؟ حکومت کب اناؤنس کرے گی؟ دیکھیں میرے تو انڈر نہیں ہے یہ کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک ان کی یونیورسٹی کا مسئلہ ہے، اس میں انہوں نے نئی تجویز پیش کی ہے کہ کوئی ریلوے کی بلڈنگز ہیں۔ دیکھیں ریلوے میں سپریم کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ ہے، میں پاگل نہیں تھا کہ میں نے کوئی ایک مرلہ زمین بھی لیز پہ نہیں دی، کیونکہ اس کے خلاف ہمیں جانا چاہیے اپیل میں کہ ریلوے کی زمین 5 سال سے زیادہ کسی کو لیز پر نہیں دی جا سکتی۔ اگر ایز اے منسٹر میں دیتا تو میں نیب کو بھگتا، اب اس عمر میں نیب کو بھگتنا نہیں چاہتا، سو میں کچھ نہیں کر سکا کیونکہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ تھا کہ یہ زمین 5 سال سے زیادہ نہیں دی جا سکتی۔ سو میں کیونکہ اس کورٹ میں موجود تھا، وہ 2 سال دینا چاہتے تھے، میں نے فل بینچ سے اپیل کی 10 سال کی، وہ 5 سال پہ آئے۔ سو یہ سب کچھ جو ہے وہ 2 سال سے زیادہ دینے کے حامی نہیں تھے، ہم نے کہا یہ کون انویسٹ کرے گا، پھر یہ 5 سال پہ فیصلہ ہوا۔ اب یہ جو یونیورسٹیوں کا مسئلہ ہے، جب زمین کا مسئلہ ہوگا تو سندھ کی گورنمنٹ بھی آ جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ MKM جو کام کرنا چاہتی ہے، جب وہ کام کے لیے نکلتی ہے، فنڈ تو ان کو ملے ہیں کافی، لیکن کیا اتنے فنڈ وہ خرچ کر سکیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو سندھ میں بھی اختلاف سے گزرنا پڑتا ہے، وہ بھی ان کے لیے کوئی کھلا راستہ نہیں چھوڑتے، لیکن MKM محنت کرتی ہے کراچی کے مسائل کے لیے، PTI بھی محنت کرتی ہے، PTI بھی بھرپور طریقے سے کوشش کرتی ہے کہ کراچی کے مسائل حل ہوں۔ صحیح، لیکن کراچی کے مسائل ابھی تک حل ہو نہیں پا رہے۔ میں اگر اسلام آباد پہ اللہ کرے گا ہوں گے، ٹھیک ہے، اسلام آباد پہ آ جائیں، آپ وزیر داخلہ ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسلام آباد جیسا شہر، کیپٹل سٹی ہے آپ کا، یہ ابھی تک ماڈل سٹی کیوں نہیں بن پایا؟ وہ چودھری نثار کے دور پہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کیمرے لگے، آج کل پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے کیمرے جو ہیں وہ کام ہی نہیں کرتے۔ پھر یہاں پر جو چوریاں، ڈکیتیاں وہ بہت زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کرائم ریٹ بہت بڑا ہے، پولیس پہ کانفیڈنس کرنے، ایسی پولیس ہو جس پہ عوام کو کانفیڈنس ہو، یہ چیزیں کب بہتر ہوں گی اسلام آباد میں؟ دیکھیں کیمرے تو سارے کے سارے بحال کر دیے گئے، 3-4 مہینے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے
آن لائن ویزا کر دیا کرپشن ختم کرنے کے لیے، ای ٹکٹنگ پاسپورٹ پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کرائمز کی یہ چوکیاں جو تھی 30 32 380 لوگ، یہ صرف پولیس والے جو ہے لوگوں کو تنگ کرتے تھے. وہ آپ پیسے نہیں ہیں جی، ماڈرن اسکواڈ پیسے اتنے ہی ہیں کہ اگر پیٹرول کا اور تنخواہوں کا خرچہ ختم کریں تو اب میں نے ان کو کہا کہ بجٹ میں کچھ پیسے رکھیں تاکہ ماڈرن پولیس ہو. یہاں کی پاسپورٹ اور نادرہ میں بہتری لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایف آئی اے میں بھی آپ 8-10 دنوں میں سنیں گے کہ 8-10 سال سے جو اپنے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں چھونیاں ڈال کے لوگ، اور جن کی کارکردگی بہتر نہیں ہے ان کو دوسری جگہ ریپلیس کیا جائے گا. یہ اس مہینے میں انشاءاللہ ہو جائے گا، روزوں سے پہلے. پوری کوشش ہے جتنی اللہ نے ہمت دی ہے کہ اس کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے کہ اسلام آباد کو ایک ماڈل سٹی کے طور پہ آپ سامنے لا سکیں. ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کے سامنے کچھ اور سوالات رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شیخ رشید احمد صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب پنجاب کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں، کیونکہ پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی حکومت کی کارکردگی ہے وہ بہت زیادہ بیس کرتی ہے، اس کا دار و مدار جو ہے وہ پنجاب کی پرفارمنس پہ ہوتا ہے. پنجاب میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ظاہر اتنا عرصہ رہے، لوگ بات کرتے ہیں کہ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، یا جو بھی آپ کا سیاسی اختلاف جو ہے وہ اوبویسلی اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن ابھی جو کچھ بزدار صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے افواہیں ہیں، رومرز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ود ان پارٹی بھی خوش نہیں ہیں ان کی پرفارمنس سے، لیکن صرف اور صرف وزیر اعظم کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، وزیر اعظم دور کی سوچتے ہیں، بزدار کے وہ ساتھ ہیں. ظاہر ہے ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہیں. بزدار نے یہ ہے کہ اس کے پازیٹیو کاموں کو دیکھیں. اب ایک نیا لاہور بنانے جا رہے ہیں، نالا لئی کا ایک پروجیکٹ ہے بہت بڑے پروجیکٹ ہیں. وہ جو ڈرامے بازی شہباز شریف کیا کرتے تھے وہ بزدار نہیں کر سک رہے، اور انہوں نے نہیں کی. لیکن اتنی بڑی لینڈ مافیا کو انہوں نے نکیل ڈالی ہے، اور اتنے بڑے حالات 2.5 سال جو ہیں، برا نہ منائیے گا، ہم بطور وزیر 14 مہینوں میں بھی گھر چلے گئے، 18 مہینوں میں بھی گھر گئے، 20 مہینوں میں بھی گھر چلے گئے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ 2.5 سال تک اس موجودہ حکومت کو، جس میں میں پنجاب کی حکومت بھی کہتا ہوں، کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اگر میں ڈیلیور نہ کر سکوں تو یہ میری کوتاہی ہے. ٹھیک ہے. یہ خوف نہیں ہے مرکزی حکومت کو کہ اس کو کوئی ادارہ یا کوئی، وہ سارے لوگ ساتھ کھڑے ہیں. پاک فوج کی عظیم سوچ جو ہے پاکستان کی منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو باقی فیصلہ آف کورس عمران خان یہ ملک چلا رہا ہے، اس کو پتا کہ اگر میں نے ایک بندے کو سلیکٹ کیا ہے، اس کی پازیٹیو اور نیگیٹو کی وہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ ہر ہفتے اس کو وہ لاہور بھی جا کے معاملات کو، تو ان کی تبدیلی نہیں ہونے جا رہی. یہ خبریں غلط ہیں، میں نہیں دیکھ رہا. اوکے. اچھا، لیکن آپ نے ایک بڑی بات کی کہ شہباز شریف صاحب جو تھے، آپ نے کہا کہ وہ پروجیکشن بھی ہوتی تھی، وہ بالکل درست بات ہے. وہ وزیر اعظم صاحب بھی ذکر کرتے ہیں کہ جی لانگ بوٹس پہن کے بارش میں نکل گئے تو پروجیکشن ہو رہی ہے، وہ کاؤبوائے ہیٹ لگا لیا پروجیکشن ہو رہی ہے. بٹ اگر پنجاب حکومت یا بزدار صاحب وہ اچھے کام کر بھی رہے ہیں، ان سے بڑھ کے اچھے کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی پھر پنجاب حکومت کی کوتاہی ہوئی نا کہ وہ اپنے کاموں کی پروجیکشن نہیں کروا پا رہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں، اب آپ جو بات ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں اس کو کیسے، اس لیے تو نہیں اپوز کر سکتا کہ میں بات ٹھیک ہے، اسی لیے مجھ سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. جو ٹھیک بات ہے اس کو میں ٹھیک ہی کہتا ہوں. ٹھیک کہہ رہی ہیں. اوکے، چلیں، رائٹ، ٹھیک ہے. شیخ صاحب، دوسرا معاملہ جو اوبویسلی ہم پہلے سیاسی مقدمات اور ان کے کیسز جو اپوزیشن جماعتوں پہ ہیں اس کا ذکر کر رہے تھے. اب ایک اور چیز جو مریم صاحبہ کے کیسز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جی دوبارہ سے نیب کو ایکٹیو کر دیا. وہ کون ہوتا ہے کہ ان کے بیانات جو بھی آئے ہیں کسی بھی ادارے کے خلاف آئے ہیں اس پر جو ہے وہ رائے دینا شروع کر دے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور انویسٹیگیشن جو ایف آئی اے ہے اس کو شہزاد اکبر سے دیکھتے ہیں. میرے پاس جو کوئی بات ہو تو میں آپ سے چھپاؤں گا کبھی بھی نہیں. جی، میرا یا میری منسٹری کا نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. باقی اگر کسی کے خلاف کوئی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اور کسی کو گلہ شکوہ ہے تو اب دیکھیں نا، عدالتیں جتنی
ہونی بھی چاہیے. میں سمجھتا ہوں عدالتیں جتنی آزاد اور جتنی جرت سے فیصلے کر رہی ہیں, کوئی حکومت اس سے خوش تو نہیں ہوتی ہوگی, لیکن عدالت کا کام ہی یہ ہے کہ انصاف پہ کام کرے, اور انصاف پہ آپ دیکھیں بھرے پڑے ہیں صبح سے شام تک. ان ٹی وی کو 24 گھنٹے چلانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا. چل رہے ہیں, ایک خبر جو ہے مقابلے میں چل رہے ہیں, اور 24 گھنٹے کو چلانا جو ہے وہ بہت ہی مشکل کام ہے, اور یہ چل رہے ہیں. اور عدالتیں جو ہیں دیکھ رہی ہیں جہاں کیس میں کوئی کوتاہی ہے, کمزوری ہے, تو وہ ایکوٹ کر رہے ہیں. ابھی حمزہ کی بیل ہوئی ہے, اور عدالت نے بیل لی ہے. نیب تو نہیں چاہتی ہوگی کہ وہ بیل ہو, لیکن عدالت نے یہ سمجھا کہ وہ ٹھیک کیس بیل لے رہے ہیں, تو انہوں نے دی بیل. ٹھیک, لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دوبارہ سے کیسز کھل رہے ہیں جس طریقے سے, یہ ایک نارمل پریکٹس ہے ان کیسز کا اوپن ہونا, یا پھر جو نون لیگ کلیم کرتی ہے کہ کوئی غصہ اتارا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے؟ نہیں, نارمل پریکٹس ہے جی, نارمل پریکٹس ہے, بڑے عرصے سے لگے ہوئے. دیکھیں موسٹلی کیسز عمران خان کے دور میں ایک آدھا یا دو بنے ہوں, ورنہ سارے کیس وہ ہیں جو پیپلز پارٹی کے خلاف نون لیگ نے بنائے اور نون لیگ کے خلاف پیپلز پارٹی نے بنائے. ٹھیک ہے, 80-90% کیس وہی. ٹھیک ہے, آپ صرف چند گنتی کے کیس. جی, آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو یہ رائے رکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو اگر آج لندن جانے کی اجازت دے دی جائے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, ساری اپوزیشن ختم ہو جائے گی؟ اب تو میں کہوں گا تو مریم نواز ویسے ہی اس کو سمجھ لے گی کہ انٹیریئر منسٹر نے یہ کہا. دیکھیں نواز شریف جب باہر گیا ہے, میں نے اس کے جانے کا ووٹ دیا, لیکن عمران خان کو یہ دکھ رہے گا ساری زندگی کہ وہ کیوں جانے دیا گیا, کیونکہ ہسپتال تو وہ کسی گئے نہیں. ٹھیک ہے, یہ کہنا قانون کے مطابق میں نے کہا کہ اگر نواز شریف یہ چاہیں کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کو ایمبیسی میں ٹریولنگ ڈاکومنٹ پہنچا دیں گے. اچھا, باقی ان کی زندگی, صحت, آئیں گے وہ آنا چاہتے ہیں, ترقی, تنزلی, یہ تو کبھی نہیں آئیں گے. دیکھیں میں اس میں جانا نہیں چاہتا تھا, میں نہیں ان کو دیکھتا کہ وہ دل سے کبھی آئیں گے. کوئی میں نہیں نواز شریف کو دیکھتا, میں نہیں دیکھتا کہ وہ یہاں کسی مسئلے کے لیے تیار ہوں گے. میں نے آپ کو ابھی انٹرویو میں کہا, نہ وہ کوئی امام خمینی ہے, اور نہ کوئی ہوچی من ہے, نہ کوئی فیڈرل کاسٹرو ہے, نہ کوئی موزے تنگ ہے. بس یہ ٹی وی میں کیونکہ پاکستان بہت زبردست آگے ترقی کر گیا دنیا میں, اس ٹی وی کھیل رہے ہیں وہ وہاں سے بیٹھ کے بھی. لیکن شیخ صاحب اب ظاہر ہے جب وہ گئے یہاں سے تو ان کی رپورٹس پہ بات ہوئی, ان کی حالت بہت بری ہے, صحت خراب ہے, بڑا ذکر ہوا آپ کے کمال انہوں نے کیس لڑا. اچھا, سعدیہ کمال کیس لڑا, کمال کیس لڑا. میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات بھی رہا ہوں, میں نے اتنی زبردست پروموشن کسی کیس کی نہیں دیکھی جی. جس چینل پہ گئے ہیں, سٹاک ایکسچینج کی طرح آج پلیٹ اتنے اوپر ہو گئے ہیں, آج پتہ نہیں اس کو کیا پلیٹ ہی کہتے ہیں, میرا مذاق جو بھی جملہ ہے کہ وہ اوپر چلا گیا, وہ نیچے آ گیا. اب اتنے ہی رہ گئے ہیں صرف کہ وہ, میں کیا زبردست انہوں نے پلان کر کے میڈیا یوٹیلائز کیا ہے نون والوں نے, اور اتنا زبردست کیا ہے کہ باہر لے جانے میں کامیاب ہو گیا. لیکن obviously وہ آپ کے بہت سارے وزراء, ڈاکٹر یاسمین راشد, آپ کہتے تھے جی جانے دیں. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی مجھے تو رحم آ گیا رپورٹس دیکھ کے, جانے دیا ان کو, اور پھر وہ جہاز کی سیڑھیاں چڑھے تو حشاش بشاش ہو گئے. لیکن اب کیا ان کی واپسی کے لیے حکومت کچھ کر سکتی ہے؟ دیکھیں کر تو رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب جی, لیکن ایفیکٹیولی, سوال وہی ہے ایفیکٹیولی, کیونکہ کیسز تو بڑے آتے جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں میں اپنے ایک ایڈوائزر کے بارے میں کہتے اچھا تو نہیں لگتا, لیکن اس کا اپنا دل نہیں ہے جی. لندن جیسے ملک میں 100 بہانے ہیں, وہاں کے ہی لوگوں کو ایئرپورٹ پر لے آتے ہیں, ٹکٹ ہوا ہوتا ہے, بورڈنگ کارڈ ہوا ہوتا ہے, ساتھ پولیس ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے وہ ایسا ڈرامہ کرتے ہیں کہ وہ ایئرپورٹ سے واپس چلے جاتے ہیں. میں نے برٹش ایئرپورٹ پہ ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ پولیس ان کو پکڑ کے لائی ہے جہاز میں بٹھانے کے لیے, انہوں نے ایسا وہاں رولا ڈالا ہے, ایسا انہوں نے ڈرامہ کیا ہے کہ پولیس ان کو پھر واپس لے گئی اور جہاز میں وہ نہیں چڑھا سکی. نواز شریف صاحب واپس آتے آپ کو دکھائی نہیں دے رہے. اچھا, مجھے نہیں دکھائی دے, ٹھیک ہے. اب ایک اور معاملہ جس پہ آج کل بہت بحث ہو رہی ہے اور حکومت مطالبہ کر رہی ہے الیکشن کمیشن سے, چیف الیکشن کمشنر سے, ان کے ممبران سے کہ جی وہ مستعفی ہو جائیں, جانبدار ہو گئے ہیں. اس میں آپ کو واقعی سچائی لگتی ہے؟ دیکھیں
جو انہوں نے بیان دیا وہ تو ٹھیک بیان نہیں تھا، اور اس کے بیان نے کافی شفقت محمود صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور بعض لوگ میرے عجیب باتیں کر رہے ہیں. آف کورس الیکشن کمیشن کو ایسے بیان نہیں دینے چاہیے تھے، انہوں نے بہت ہی غلط اور بہت ہی سخت بیان دیا، میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں. لیکن یہ شیخ صاحب اوبویسلی جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے تھی، حکومت نے مطلب ان کا نام تجویز کیا تھا، پروپوزل ان کی طرف سے آیا تھا. سو کیا اس وقت یہ چیزیں جو آج کہی جا رہی ہیں کہ وہ سعید مہدی صاحب کے داماد ہیں، وہ نون لیگ کے ظاہر خاص بندے رہے، پرنسپل سیکریٹری تھے نواز شریف کے، تو یہ اس وقت کیوں نہیں دیکھی گئی؟ اس وقت کس نے تجویز دے دی تھی؟ ساری باتیں تو آپ ہی سچ کہہ رہی ہیں، میں اس کو کیا اپوز کروں؟ آپ مجھے بتائیں، میں اپوز کروں گا تو لوگ کہیں گے پاگل. لیکن سوال یہ کہ پھر اس وقت کیسے عمران خان جو ہے وہ نہیں دیکھتے، آپ اس کا اس وقت جواب بیک گراؤنڈ چیک کیوں نہیں ہوتا؟ بات بھی کریں، یہ آپ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بات ٹھیک کر رہی ہیں. میں آپ سے، مجھے نہیں پتا جنہوں نے کیا، میں اس فیصلے میں شامل نہیں تھا اور نہ مجھے اس فیصلے کا علم ہے. اور میں نے ایک خط ضرور لکھا تھا. آپ کا وہ خط بڑا گردش کر رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ، کہ جس میں آپ نے جو موجودہ الیکشن کمشنر ہے، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، ان کی بڑی تعریفیں کی، ان کو ڈیلیجنٹ، فوکسڈ، ہارڈ ورکنگ، انویلیویبل ایسٹ قرار دیا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی شاید چاہتے تھے کہ وہ بن جائیں چیف الیکشن کمشنر. مجھے نہیں پتا تھا، جب وہ بن گئے تو شاید پتہ نہیں، ان کو بھی پتہ نہیں تھا. وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا میں الیکشن کمشنر بن گیا ہوں. میں نے کہا اچھی بات ہے، میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے. میں نے جو کچھ خط لکھا وہ لکھا ہے، میں شور جتنا پڑا ہے. سیکریٹری ریلویز تھے نا آپ کے ساتھ یہ وزارت میں؟ ہاں جی، میرے ساتھ 2 سال انہوں نے کام کیا. اب آپ دیکھیں نا، اب واجد ضیاء صاحب نے بھی میرے ساتھ کام کیا. اب کئی لوگ مجھے، میری پارٹی والے پی ٹی آئی لے کہتے ہیں مار صاحب نے، وہ مار صاحب تھوڑے سے عرصے میرے ساتھ رہے ہیں جی. اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اب مار صاحب دیکھیں، کیبنٹ میں جب آدمی منسٹری جاتا ہے تو مختلف آفیسر اس کے ساتھ وقت لگاتے ہیں. سو یہ اللہ کا احسان ہے کہ میری کسی بیوروکریٹ سے نہ لڑائی ہوئی، نہ کوئی بیوروکریٹ مجھ سے لڑا. ہم نے خوش اسلوبی سے اپنا وقت گزارا. اب وقت وہ کہیں اور چلا جاتا ہے. تو میں ابھی ایک صاحب ہیں، وہ بڑی اہم جگہ پہ چلے گئے، انہوں نے ہارڈلی میرا خیال ہے میرے ساتھ مہینہ ڈیڑھ ہی لگایا. لیکن وہ سارا نزلہ مجھ پہ آ رہا. لوگ سمجھ رہے ہیں شاید میرا کوئی رول نہیں ہے، میرا کوئی رول نہیں ہے الیکشن کمشنر پہ بھی. خط میں نے لکھا تھا، جو لکھا تھا وہ ریکمینڈ آپ نے کیا تھا کہ ان کو کوئی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ممبر کے طور پہ یا کسی اٹانومس فیڈرل آرگنائزیشن کا ہیڈ بنا دیا جائے. میں اعتراف کرتا. ٹھیک ہے شیخ صاحب، ایک آخری سوال، اب ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا، اور وہ میری نظر میں بہت بنیادی اور اہم اس لیے ہے کہ بہت ہم ملک کے بیماریوں کا، ملک کی خرابیوں کا ذمہ دار مارشل لاء کو ٹھہراتے ہیں. لیکن جو آپ ذکر کر رہے ہیں بیوروکریسی، ملک کو بگاڑنے میں اس بیوروکریسی کا میرے خیال سے سب سے زیادہ رول ہے، جس کی کوئی بات نہیں کرتا. عمران خان صاحب یہ بات کیا کرتے تھے کہ جی سارے اپوائنٹیز ہر ادارے کے اندر نون لیگ کے لوگ ہیں، شہباز شریف کے لوگ ہیں، نواز شریف کے لوگ ہیں. لیکن جب حکومت ملی، عمران خان وزیر اعظم بنے، جن لوگوں کے بارے میں وہ غلط رائے رکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ کہاں کس کی لائلٹیز کس کے ساتھ ہیں، ہر ادارے میں پھر اپوائنٹ انہی لوگوں کو کر دیا. کیوں؟ عمران خان نے وقت کے ساتھ بہت کچھ سیکھا ہے. اب پرویز خٹک اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے کیا نتیجے نکلتے ہیں. بیوروکریسی بھی آپ کو پتہ ساری اکٹھی ہوتی ہے جی، اور پرویز خٹک اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا. میرے نوٹس میں تو کچھ نہیں ہے. یہ مجھے پتہ ہے کہ ریئیکشن ہے کہ بیوروکریسی کام نہیں کرے، لیکن میری منسٹریوں میں ایسا ریئیکشن نہیں ہے، کبھی بھی زندگی میں بھی نہیں رہا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو آپ کی رائے ہے، آپ مانتے ہیں؟ لیکن میں اتنا بڑا الزام لے رہا ہوں کہ میں نے خط لکھا، میں نے کہا جی جی جی، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بطور سیکریٹری ریلویز آپ کی وزارت میں آپ کے ساتھ بڑا زبردست کام کر رہے تھے. ہاں ٹھیک بات صحیح ہے. لیکن مجھے شیخ صاحب الیکشن کمیشن میں ٹھیک نہیں ہے، وہاں ٹھیک ہے. ظاہر ہے آپ تو ان کی بطور سیکریٹری پرفارمنس دیکھ کے ریکمینڈ کر رہے تھے نا، آپ کو کیا پتا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر بن کے یہ ہو جائیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیے شیخ صاحب کہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کو ایسے لوگ ہیں جو مشورے دیتے ہیں اور غلط لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کے مشورے دیتے ہیں؟ نہیں، عمران خان بہت سمجھدار آدمی ہے. لوگ یہ میں نہیں مانتا عمران خان کو
جو عمران خان نے 2.5 سالوں میں سیکھا ہے، لوگوں نے 4 دفعہ حکومتیں کی ہیں تو نہیں سیکھا، وہی غلطی انہوں نے کی ہے. عمران خان بڑا ویل ایکوریٹ ہے اور ہارڈ ورکنگ ہے، اور میں نے کافی لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. یہ نہیں کہ میں ان کا وزیر ہوں. وزارت ایک اچھی نوکری ہے، آپ کو پتا، اوپر سے حکم ہوتا ہے کہ ملے یا نہ ملے، اچھی ملے یا بری ملے، انسان وسیلہ بنتا ہے. میں نے کبھی بھی نہیں یہ سوچا مجھ پہ کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے. میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں کہ ہی از ویری ہارڈ ورکنگ مین. رائٹ. بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب، وفاقی وزیر داخلہ، آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.